बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले खुदाए बदतर की तारीफ़ और हम्द और नबी पाक पे दरूद के बाद हम इंतहाई मशकूर हैं डॉक्टर साजिद साहब के, डॉक्टर गुंदल साहब के और जमात इस्लामी के, खुसूसन बिलखुसूस इसके साथ मिज़ान बैंक के राय शाहिद अमीन साहब, सुभान साहब, आपकी पूरी टीम। आज हमारे लिए भी ये बड़े फ़ख्र की बात है कि मौलाना मौदूदी साहब के हाथ का लगा हुआ पौधा, जिसने इस इदारे को और जमात इस्लामी को बुनियादी तौर पे जब पार्टीशन से पहले मुसलमानों की एक नुमाइंदा जमात बनाई और फिर पार्टीशन होती है और फिर पाकिस्तान और इंडिया में ये जमात की दोनों शाखें मौजूद रहती हैं, और उसके बाद जब से हमने शऊर संभाला उस वक़्त से जमात इस्लामी की सियासी जदोजहद, इल्मी और फ़िक्री जदोजहद, समाजी खिदमात के हम चशमदीद गवाह हैं। इनफैक्ट अभी मेरे दोस्त भट्टी साहब यहाँ फरमा रहे थे मेरी असाइनमेंट्स का। मुझे सच्ची बात यह है कि सबसे ज़्यादा अब जो मौजूदा असाइनमेंट है इसमें काम करते हुए फ़ख्र भी महसूस होता है और इत्मीनान भी मिलता है। और इससे पहले की असाइनमेंट जो मैं सीएम कोयटा के तौर पे रहा, तो डॉक्टर साहब 2022 में जब मेरी कोयटा पोस्टिंग हुई तो कोयटा में और बलूचिस्तान में मैसिव सैलाब आया, बेतहाशा सैलाब आया, और ऐसा सैलाब आया कि कोयटा की तारीख़ में मतलब पुल भी बह गए और कम्युनिकेशन की लाइनें भी बह गईं, देहात और शहरों के जो राब्ते थे वो भी ख़त्म हो गए। वहाँ पे हम बैंकर्स ने हुकूमती सतह पे बहुत सारे इदारे, NGOs, इंटरनेशनली, लोकली, हुकूमती इदारे समाजी खिदमात में आगे थे और बहाली के कामों में, खिदमत के कामों में आगे थे। तो हम बैंकर हज़रात ने मिज़ान बैंक के साथ मिल के, बैंक अल्फला के साथ मिल के और बाकी सारे बैंकर्स, कोयटा बैंकर्स क्लब के प्लेटफॉर्म से कुछ अमाउंट इकट्ठी की। तो हमारे जहन में आया कि बलूचिस्तान की वसअत को देखते हुए इसकी तस्सील का क्या अहतमाम हो। तो उस वक़्त जो अल खिदमत फाउंडेशन है, अल खिदमत का इदारा है सर, उसके वसातत से हमारा वास्ता हुआ और फिर हमने अमानतन जो कुछ भी थोड़े बहुत हम अपनी औकात के मुताबिक कर सके वो हवाले किया। और उसके बाद जो हमें ज़ाहरी तौर पे और अमली तौर पे हमने देखा कि इतना खूबसूरत इंतज़ाम के बलूचिस्तान जैसे सूबे में, जिसमें शोरश भी है, जिसमें दूर दराज के इलाके भी हैं, जिसमें राब्ते भी मुमकिन नहीं हैं, और वहाँ पे जो तंजीम और इंतज़ाम और शफाफियत थी उसने हमारे दिल मोह लिए। और यकीन मानिए कि इससे पहले हम सियासी तौर पे मोतफ़ थे। ज़ाहिर है, सीधी सी बात है कि पाकिस्तान में सियासी मैदान में ये सब लोगों का मुतफ़िक तौर पे मुशाहिदा है कि जमात इस्लामी से बेहतरीन सियासी तौर पे जो मुंतज़म जमात है और शफाफियत में मबनी, और जहाँ पे इलेक्शन जिस रूह के साथ होते हैं, और आजकल हाफ़िज़ नईम साहब जैसे इमाम बने, अमीर बने, इनसे पहले जितने अमीर आते रहे, तो वरासती निज़ाम नहीं है, ये रवायती निज़ाम नहीं है। तो लिहाजा अभी सर बनु काबल के नाम से हाफ़िज़ नईम साहब के बहुत खूबसूरत इनिशिएटिव, उसके बिल बोर्ड्स भी हमें नज़र आते हैं, ख़वातीन के लिए, तलबा के लिए, समाजी खिदमात में बेतहाशा। और जमात इस्लामी के हवाले से जो मेरा अपना मुशाहिदा, मैं अपने जज्बात इसलिए बयान कर रहा हूँ कि आज मुझे मौका मिला आपके रूबरू। कुछ लोग हैं कि 5 रुपये या 10 रुपये या बड़ी मीगर सी चीज़ भी अगर अल्लाह की राह में डालें तो उसकी तशहीर बेतहाशा होती है। जमात इस्लामी सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम से मुतल्लिका तौर पे वाबस्ता रहती है और ख़िदमत के जज्बे में ही तशहीर से मेरा ख़्याल है कि इतना ज़्यादा उसमें नहीं दिलचस्पी रखते। के ख़्याल में रवायती बैंकारी या बैंकारी निज़ाम में स्टेट बैंक और मिज़ान बैंक क्या एक ही जहत के इदारे हैं या इनमें कोई फ़र्क है? क्या जानते हैं आप स्टेट बैंक के बारे में? जी प्लीज़ खुल के देखिए। आज का जो गुफ्तगू है, यहाँ कहीं मैं माइक भी देख रहा था, आज
دو طرفہ گفتگو رہے گی, اور پھر مفتی عزیر صاحب جس وقت تشریف لائیں گے تو ان سے بھی ہماری گزارش ہوگی کہ سوال و جواب میں بھرپور آپ کو مشغول رکھیں. دیکھیں میں مختصراً بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے تو نوٹ, ہماری جیبوں میں جو نوٹ ہیں وہ اسٹیٹ بینک جاری کرتا ہے. اسٹیٹ بینک کے علاوہ کوئی ادارہ پاکستان میں, نہ کوئی گورنمنٹ کی اجازت سے, فیڈرل گورنمنٹ کی اجازت سے, لیکن نمائندہ یا ہمارا بنیادی طور پہ اس میں ایک رائٹ ہے کہ اسٹیٹ بینک کی پاورز ہیں, اس کے علاوہ کوئی نوٹ جاری نہیں کر سکتا, اور ایک سنگل نوٹ ایشنگ اتھارٹی ہے. وہ اس کے پیچھے اپنی اس کی لاجک ہے, بیکنگ رکھنی ہے ہم نے, اور اس کی جو اس کی مالیت ہے اس کو برقرار رکھنا ہے. اس کے علاوہ بینکوں کا ریگولیٹر بھی ہمیں اسٹیٹ بینک کو کہا جاتا ہے. مانیٹری پالیسی جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے آپ جانتے ہیں, جو ملکی سطح کے اوپر اسٹیٹ بینک ایک بینچ مارک سیٹ کرتا ہے. کائبور کا نام آپ نے سنا ہوگا, چونکہ آپ سینئر طلبات ہیں, تو کراچی انٹر بینک آفر ریٹ وہ بیسیکلی جو ہمارا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے اس کی بنیاد کے اوپر جا کے اور پھر وہاں سے باقی سارے معاملات بینکاری نظام کے چلتے ہیں. اس کے علاوہ پیمنٹ سسٹم کو ریگولیٹ کرنے میں بھی اسٹیٹ بینک کا کلیدی کردار ہے. آپ جانتے ہیں کہ راست کے تھرو یا چیک کے تھرو یا اے ٹی ایم کارڈ کے تھرو آپ کسی ایک بینک کی پروڈکٹ کسی دوسرے بینک میں یوز کر سکتے ہیں, اور اس کی مدد سے بڑی آسانی سے آپ کو کلیئرنس مل جاتی ہے. تو بیک اینڈ کے اوپر جو پیمنٹ سسٹم ہے اس کو ریگولیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے. پانچواں اہم پہلو جس کے حوالے سے آج ہم جمع ہیں وہ ہمارے قوم کا تشخص یا انفرادیت کی بدولت ہمارے اوپر کچھ اضافی ذمہ داریاں ہیں. یہ وہ میں نے سینٹرل بینکنگ بتائی آپ کو, جو کہ اراؤنڈ دا گلوب سب دنیا میں کامن ہے. یعنی انڈیا کا سینٹرل بینک ہوگا, آسٹریلیا کا ہوگا, امریکہ کا ہوگا یا انڈونیشیا کا ہوگا, یہ چار فنکشن سب کے سب کر رہے ہوتے ہیں. پانچواں فنکشن ہم انفرادی طور پہ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں, جس میں کہ ڈیولپمنٹل یا فائنینشیل انکلوژن. تو اس حوالے سے ہمارا ادارہ یا ہمارا ڈپارٹمنٹ آج آپ کے پاس حاضر ہوا ہے. اس میں ڈیولپمنٹ فائنینس میں ہم بنیادی طور پہ اسلامک بینکنگ کی ترویج, ظاہر ہے ہمارے قوم کا ایک بنیادی اس میں فرق ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنی اکانومی کو اسلامک بینکنگ کی طرف لایا جائے. اسی طریقے سے ایگریکلچر ہے, ایس ایم ای ہے, ہاؤسنگ ہے, یا ویمن فائنینسنگ ہے, ویمن بینکنگ آن ایکویلٹی ہے. یہ سارے پہلو وہ ہیں جو کہ ہم ڈیولپمنٹل صورتحال میں اپنی قوم کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اضافی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ دنیا کے دوسرے سینٹرل بینکس کہیں ہو رہی ہے کہیں نہیں ہو رہی. اب میں آتا ہوں یہ شریعہ ایسی آئی بی پی کورس ہے کیا, اور اس کے پیچھے تھوڑی سی میں آپ کو تاریخ بتا دیتا ہوں. آپ سب جانتے ہیں کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے ایک فیصلہ دیا. سب سے پہلے تو فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ آتا ہے 91 میں, جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب پاکستان چونکہ اسلامی ملک ہے اور ہمارے آئین میں یہ لکھا ہے کہ کوئی یہاں پہ جو نظام ہے وہ اسلامی اقدار سے متصادم نظام نہیں آ سکتا, تو بینکاری کا نظام جو ہے اس کو بھی اسلامی نظام میں کنورٹ کرنا ہے. لہٰذا وہاں سے آغاز ہونا شروع ہوتا ہے, اور پھر قصہ مختصر اس کے خلاف اپیلوں میں بینکس چلے جاتے ہیں, ادارے چلے جاتے ہیں کہ جناب گلوبل سسٹم ہے, یہ ہے وہ ہے, ہم نہیں کر سکتے, اتنا ہیوج سسٹم ہے. تو 99 میں جا کے اس کے خلاف جو اپیل ہے وہ خارج ہو جاتی ہے, اور اس اپیل کے خارج ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ جو اوریجنل فیڈرل شریعت کورٹ کا آرڈر تھا وہ اپلیکیبل ہو جاتا ہے. لیکن کسی نہ کسی طریقے سے اس میں مشرف کا دور آتا ہے, اور ہمارے ملک کے اوپر مسائل آتے ہیں, ہمارے 9/11 ہو جاتا ہے, افغانستان میں جنگ, بے تحاشا مسائل چلتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ 2022 میں مفصل فیصلہ آتا ہے. یہ بات ہے غالباً اپریل 2022 کی, اینڈ ایف آئی ریممبر دا ڈیٹ, 28 اپریل کی ڈیٹ ہے, جس میں کہ فیڈرل شریعت کورٹ حتمی طور پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان, جو کہ ریگولیٹر, ابھی میں نے عرض کیا کہ میزان بینک جو ہے کمرشل بینک ہے, کمرشل بینکس کے اوپر جو ریگولیٹر ہے وہ اسٹیٹ بینک ہے, تو نگران ریگولیٹر کے طور پہ ہمیں فیڈرل شریعت کورٹ کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ 5 سالوں کے اندر, 5 سال کی مدت کا تعین ہو جاتا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ جناب 5 سالوں کے اندر آپ نے ساری کی ساری بینکاری نظام کو تبدیل کر دینا ہے اسلامی بینکنگ سے, اور اس کی ڈیڈ لائن دی جاتی ہے ہمیں 31 دسمبر 2027. جب یہ 31 دسمبر 2027 ڈاکٹر صاحب آپ کی توجہ میں چاہوں گا, تو اس وقت بھی کہیں نہ کہیں ہیلا اور حجت, اور کہیں نہ کہیں دل میں جو ہے وہ کیا کہہ لیں, نیت کا فقدان کہہ لیں, یا عملی طور پہ شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں شاید یہ وسوسہ تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے. تو کچھ لوگ, کچھ بینکس اور اسٹیٹ بینک میں سے بھی کچھ لوگوں کا خیال ایسا ہی تھا
اس کے خلاف اپیل میں چلے جاتے ہیں. تو اس اپیل کو بھی سیاسی طور پہ نون لیگ کی گورنمنٹ نے اور پھر جو اسلامی ہمارے سیاسی پارٹیاں ان کے پریشر کے تحت وہ اپیل سب سے پہلے واپس لے لی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب اپیل واپس لے لی تو ہم نے دل سے یہ تسلیم کر لیا کہ اب اس فیصلے کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے, اور اس کے اوپر حتمی مہر لگائی جاتی ہے. جس وقت 26ویں آئینی ترمیم ہوتی ہے, لاسٹ ایئر سپٹمبر یا اکتوبر کی بات ہے 2024 کی, جب 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی اور یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ جناب ملک کی سیاست میں کہ جناب ججوں کا یہ نظام ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, تو وہاں پہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں اور اسلامی سیاسی جماعتیں ہیں, ان کے اڑ جانے کے اوپر یا مشروط کر دینے کے اوپر کہ ٹھیک ہے جی جو سیاسی اصلاحات ہیں 26ویں آئینی ترمیم میں وہ کر لیتے ہیں, ہم اس پہ ووٹ دے دیتے ہیں, لیکن اس کو مشروط کرتے ہیں کہ جناب آپ نے اسلامی بینکاری نظام کا مکمل نفاذ کو آئین میں شامل کر دیا جائے. تو یہ 26ویں آئینی ترمیم جب منظور ہوئی تو اس آئین کے اندر یعنی 1973 کے آئین میں یہ درج ہو گیا, اندراج ہو گیا کہ جناب اب 1 جنوری 2028 میں سارے کے سارے بینکس نے اسلامی بینک میں کنورٹ ہو جانا. تو لہٰذا اب دیکھیے پہلے فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ تھا, وہ بھی بائنڈنگ تھی. فیڈرل شریعت کورٹ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ سپریم کورٹ کے لیول کا ایک ادارہ ہے جو اسلامی معاملات کے اوپر اس کی حتمی رائے ہے, اور وہ بھی بائنڈنگ ہے ہمارے اوپر. لیکن آئین تو سب چیزوں پہ مقدم ہے. جب آئین میں کوئی چیز آ گئی تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ان سے انحراف کی بات کریں. تو لہٰذا اب یہ ہمارے اوپر ایک لیگل بائنڈنگ ہے. تو لہٰذا اسٹیٹ بینک میں بہت سارا کام ہوا, بہت ساری کمیٹیاں بنی, ابھی بھی سب گروپس بنے, ان سب گروپس کے انڈر جو کنورژن پلانز ہیں اس کے اوپر کام ہوا, قوانین کے اوپر کام ہو رہا ہے. ہم نے ٹرانزیشن پلانز بینکوں سے لینے شروع کر دیے, ان سے ٹائم لینز لینے شروع کر دی کہ بھائی آپ بتائیے کیسے کب آپ جو ہے کنورٹ ہوں گے. فیصل بینک آپ کے سامنے مثال ہے, مکمل جو کنونشن بینک تھا کنورٹ ہو گیا. یو بی ایل کے پی کے میں موسٹلی آپریشنز کنورٹ کر چکا. میزان بینک آلریڈی ہمارے ملک میں 22 اس وقت جو ہیں وہ ادارے ہیں جس میں 5 فل فلیج اسلامی بینک ہیں اور باقی 7 بینکس ایسے ہیں جس کی اسلامک ونڈوز ہیں. تو اس میزان تو آلریڈی ہے, میزان کی ایک اپنی ایکسلنس کی سٹوری ہے, اس کے اوپر پھر بعد میں بات ہو سکتی ہے. لیکن بنیادی طور پہ میں اس پہ ذرا زور ڈالوں گا کہ جو روایتی بینکاری ہے اس نظام کو ختم کرتے ہوئے اب ایک ڈیڈ لائن ہے, تاریخ ہے, اور اس کے بعد ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. تو لہٰذا ہم بڑی شد و مد کے ساتھ کچھ 4000 سے زیادہ اس کے اوپر 400 سے زیادہ میٹنگ ہو چکی ہیں, اور ہم بارہا طور پہ بینکوں کے ساتھ رابطے میں. اب آ جاتے ہیں کہ آپ کے پاس ہم حاضر کیوں ہوئے اور یہ پروگرام کیوں بنا. جو اسلامی بینک ہے اس کا ماڈل ابھی مفتی عزیر صاحب اس کی تفصیل ہمیں آگاہ کریں گے. اس بینکاری میں اور روایتی بینکاری میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ یہاں پہ بینکاری کے ایکسپرٹس تو موجود ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ شریعہ ایکسپرٹس بھی موجود ہوتے ہیں, مفتیان کرام بھی موجود ہوتے ہیں. اور سب سے پہلے ایک شریعہ گورننس فریم ورک ہے, اس کے انڈر سارے کے سارے ادارے پاکستان میں اسلامی بینکاری کے آپریٹ کرتے ہیں. اس کے نیچے اسٹیٹ بینک کے شریعہ ایڈوائزری کمیٹی ہے جس میں تمام مسالک کے نمائندہ ادارے, نمائندہ مفتیان کرام اس شریعہ بورڈ میں شامل ہیں. پھر ہر بینک جیسے میزان بینک ہے, فیصل بینک ہے, بینک اسلامی ہے, جتنے بینک ہیں ان کے اپنے اندر انٹرنل اور ایکسٹرنل آڈٹ ہے, شریعہ کے ایکسپرٹس وہاں موجود ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری شریعہ کی انسپیکشنز ہوتی ہیں جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے ہوتی ہیں. تو یہ 4 سے 5 لیولز کے اوپر جا کے جو شریعہ کے ایکسپرٹس ہیں, جو مفتیان کرام ہیں, جیسے ابھی فرما رہے تھے, گوندل صاحب فرما رہے تھے کہ یہ طالبات ماشاءاللہ اب 8 سالہ وہی کورس کر رہے ہیں جو کہ ہمارا جو مد حضرات کورس کرتے ہیں 8 سال کا. آپ لوگوں کی موجودگی اور شمولیت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. اب جو ماڈل ہے اس میں یہ ہے کہ اسلامی بینک میں بینکر بھی ہوں گے اور شریعہ ایکسپرٹس بھی ہوں گے. تو لہٰذا شریعہ ایکسپرٹس کہاں سے آئیں گے؟ اب آپ کو پتا ہے بینکنگ انڈسٹری کا والیوم کتنا ہے. ہمارے ملک میں اس وقت رفلی کو 18,000 برانچیں ہیں اور کوئی 2.5 لاکھ کے قریب اس میں امپلائیز ہیں, بلکہ 2,70,000 کے قریب امپلائیز ہیں. اس میں سے اس وقت تک 40% کے قریب برانچیں جو ہیں یا تو اسلامی بینکنگ ونڈوز ہیں یا ہماری فل فلیج اسلامک برانچز ہیں. باقی سب میں جو 60% ہے
اس میں بھی کنورٹ ہونا ہے، اور اس میں اس وقت تک صرف اور صرف کچھ 60-65 ہزار کے قریب امپلائیز ہیں جو کہ اسلامی بینکنگ سے واقف ہیں، باقی سارے کے سارے جو امپلائیز ہیں وہ کنونشن بینکس میں۔ تو ایک تو یہ کہ ان بینکرز کو جو ایم سی بی کا ہے یا الائڈ بینک کا ہے یا یو بی ایل کا ہے، اکیڈمیا کے ساتھ مل کے وہاں سے ہم نے بینکنگ ایکسپرٹس نکال رہے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں جو کہ شریعہ کے ایکسپرٹس ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف مدارس میں مختلف مکاتب فکر کے مدارس میں، چاہے اہل تشیع حضرات کا ہے، چاہے دیوبندی حضرات کا ہے، چاہے بریلوی حضرات کا ہے، چاہے جو ہے کسی اور مکتبہ فکر سے، کسی اور مسلک سے ان کا تعلق ہے، ان اداروں کے ساتھ جا کے آپ لوگوں سے گزارش کر رہے ہیں کہ ہمیں ایسے ایکسپرٹس چاہیے جو 2028 کے بعد جا کے اس نظام کو ٹیک اوور کر سکیں اور سنبھال سکیں اور آگے بڑھا سکیں۔ لہٰذا یہ شریعہ ایکسپرٹس ان بینکنگ، اسلامی بینکنگ کا پروگرام ہے، اور اس پروگرام کی بہت خوبصورتی کے ساتھ مقصود بھٹی صاحب ہیڈ آفس میں موجود تھے، انہی کے ہاتھوں کا یہ ڈیزائن پروگرام ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو آپ کے ساتھ اس طریقے کا سیشن کیا جاتا ہے جہاں پہ مفتی صاحب آپ کے بنیادی فرق جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، پھر آج ہی جو گفتگو ہوگی، اور آپ لوگ ماشاءاللہ چونکہ اپنے ایڈوانس لیول کے معلمات ہیں، طالبات ہیں، تو آپ آلریڈی بہت سارے جو بینکنگ اور اکنامکس اور اسلامی بینکاری ہے یا ربا ہے یا غرر ہے یا قمار ہے، اس کے کانسیپٹ سے کانسیپچولی آگاہ ہوں گے اور کچھ یہاں پہ یہ ایکسپلین کریں گے۔ اس کے بعد یہیں بیٹھے بیٹھے ایک آپ کا کوئز لے لیا جائے، اس کوئز میں جو ٹاپ پرفارمرز ہوں گے ان کو ہم بینکوں کے ساتھ اٹیچ کریں گے، جیسے آج میزان بینک یہاں تشریف لائے ہیں، ان کے ساتھ ان کی ہینڈز آن ٹریننگ وہاں ہوگی، اور جب بینکاری نظام کو بہت سارے ایسے ایکسپرٹس اسکلڈ لوگ چاہیے آلریڈی مارکیٹ میں سپلائی سائڈ پہ نہیں ہیں، تو وہ موسٹلی جن لوگوں کو ہم اٹیچ کرتے ہیں ان کو وہیں ریگولر ملازمتیں مل جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو ایک ایڈوانس لیول کی ٹریننگز کروائی جائیں گی، 60-70 ہزار مالیت کی ٹریننگ ہے۔ تو لہٰذا آج آپ کے پاس حاضر ہوں، اور جن کے اکاؤنٹ نہیں ہے ہم اکاؤنٹ کھولنے کے لیے بھی یہاں ہمارے پاس انفراسٹرکچر موجود ہے۔ تو لہٰذا مفتیان کرام کی زیر نگرانی جو فرق ہے، آپ کے سوالات ہیں ان کے درمیان آپ کے ساتھ یہاں گفتگو، اس کے بعد یہیں پہ ایگزام، اس ایگزام کی بنیاد کے اوپر سلیکشن کے بعد اٹیچمنٹ کے ساتھ یہ ایڈوانس ٹریننگز، اور پھر آپ میں سے وہ طالبات اور معلمات ہمارے ساتھ ایکسپرٹ شریعہ اسکالرز بن جائیں گی جو بعد میں اسلامی بینکاری نظام کو آگے لے کے چلیں گی۔ تو لہٰذا یہ مقصد تھا، اور میں زیادہ وقت نہیں لیتا، آپ سے بس ایک گزارش ہے، جب مفتی صاحب یہاں تشریف لائیں، مفتی صاحب کا کمال یہ ہے کہ یہ 2 ہفتے کا اسلامی بینکاری کا پروگرام کرنا ہو تو اس میں بھی بہت تفصیل کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں۔ 1 ہفتے کا پروگرام ہے، 3 دن کا پروگرام ہے، 1 دن کا پروگرام ہے، 3 گھنٹے کا پروگرام ہے یا 15 منٹ کا پروگرام، ان کا ماشاءاللہ کمال ہے۔ اور اس کے بعد میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ بنیادی طور پہ سوالات ضرور کیجئے گا، تاکہ وہ جو غلط العام قسم کی مارکیٹ میں افواہیں پھیلی ہوئی ہیں کہ اسلامی بینکاری اور دوسرے نظام میں کوئی فرق نہیں ہے اور انٹرسٹ کا نام جو ہے صرف جو ہے مارک رکھ دینے سے اسلامی بینکاری ہو گئی، آپ کو بنیادی طور پہ آپ کے عقائد اور آپ کے جو ذہن اذہان میں جو سوالات ہوں گے ان کو کلیئر کریں گے۔ تو وش یو آل دا بیسٹ اینڈ لوکنگ فارورڈ، اور ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ جماعت اسلامی کی نمائندگی موجود ہو اس ٹاسک جو زندگی میں ہمیں پورے کے پورے بینکاری نظام کو تبدیل کرنے کے لیے موقع ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں آپ لوگوں کی ایک خاطر خواہ نمائندگی ہو۔ بہت شکریہ۔